अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चलो बात करें उज़्मा इज़रार के साथ। हम हाजिर हैं। आज का मौजू बहुत दिलचस्प मौजू है। हम आजकल के जो ड्रामे, जो जिस तरह की तफरी आजकल टीवी पे देखने को मिल रही है और मीडिया पे जैसे बातें हो रही हैं, हम उस मौजू पे आपसे बात करने चाहेंगे। और आज के मेहमान किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। हमारे हरदल अज़ीज़ नुमान एजाज साहब, बहुत ही मशहूर शायर और राइटर वसी शाह साहब, और माशाल्लाह हमारे बहुत ही मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अरफान असगर साहब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आज आज इन तीनों के बीच में एक खातून वो ड्रामों के सिलसिले में ये बात करेंगी कि भाई आप लोग औरतों को इतना रोता धोता क्यों दिखाते हैं। एक रोती बसूरती औरत को क्यों हर टाइम दिखाया जाता है ड्रामों के अंदर, ये बहुत बड़ी कंप्लेन है। हम औरत को इसलिए मजलूम दिखाते हैं, जो मेरी एक ज़ाती राय है इसमें। एक तो फॉर द सेक ऑफ टीआरपी, लेट्स बी लिटिल बिट ऑनेस्ट अबाउट ट्रू। इट। और हम औरत को मजलूम दिखा के ये समझते हैं कि हमें कमर्शियल, ब्रॉडकास्टर ये समझता है कि उसको कमर्शियल ज्यादा मिलेंगे और उसके बाद उसका बिजनेस बढ़ेगा, फ्रैंकली स्पीकिंग। और ये एक वाहिद वजह है कि हमारा ड्रामा जो है वो बिल्कुल महदूद होकर रह गया, तंग होता चला जा रहा है। उसका विजन, राइटर का विजन, डायरेक्टर का विजन, बिकॉज ऑफ द डिक्टेशन ऑफ द ब्रॉडकास्टर एक्चुअली। इसमें किसी की भी कोई फॉल्ट नहीं है, ना तो राइटर की फॉल्ट है, ना डायरेक्टर की फॉल्ट है, ना ही कास्ट की फॉल्ट है। हम लोगों को तो जो जॉब दी जाएगी हम डेफिनेटली वही करेंगे। और फिर ऑब्वियसली वही वाली बात है कि हम लोगों ने अपने चूल्हे भी तो चलाने हैं। सो मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये सारी डिक्टेशन जो है ये ब्रॉडकास्टर की तरफ से है। इसमें बाकी सारे नीचे वाले लोगों का कोई फॉल्ट ऐसा सच नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक्चुअली यही एक होता है कि जब आप एक ड्रामा ऐसा बनाते हैं जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस इतना दिखाया भी जाता है और फिर उसको रेटिंग भी इतनी अच्छी मिल जाती है। एक तरफ तो नाज़रीन उस पर तनकीद कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ साथ ही वो उस पर रेटिंग इतनी दे देते हैं, तो वो तो फिर ऐसे ड्रामे बनने हैं। मैं वसी शाह साहब से एक सवाल करूंगी कि बहैसियत राइटर आपने बहुत अच्छे ड्रामे लिखे। आपका एक ड्रामा ला हासिल तमन्ना, ये मुझे बताएं कि इसमें क्या चेंजेस आप देख रहे हैं कि उस दौर से लेके इस दौर तक की जो राइटिंग स्किल्स हैं या जो एक प्लॉट है ये वो कितना चेंज हो गया हुआ है हमारा। देखिए, सबसे पहले तो नुमान भाई ने जो बुनियादी बात की है ना, मैं बिल्कुल उसको इंडोर्स करता हूँ। 100% उन्होंने दुरुस्त बात की है। सही। मेरा सिर्फ नुमान भाई से बसद एहतराम थोड़ा सा मैं ये कहने की जुर्रत करूंगा कि थोड़ी सी जुर्रत जो है वो आपको दिखानी पड़ती है। और इसमें लाज़िम बात है, मैं समझता हूँ कि सभी को थोड़ी थोड़ी जुर्रत जो है वो दिखानी पड़ती है। ब्रॉडकास्टर आपको एक ऐसी बंद गली में ले जाता है जहाँ पे आपने जो इब्तिदा में बात की, सिर्फ यहाँ तक अगर महदूद हो ना कि डोमेस्टिक वायलेंस हो, जी जी। तो भी लाज़िम बात है, काबिल बर्दाश्त तो नहीं है। मगर हमारी औरत, खुदा की कसम मैं तो हैरान होता हूँ कि क्या इतनी ही पस्त है, क्या इतनी ही लिमिटेड उसकी सोच है, क्या इतना ही उसका विजन जो है वो इतना नैरो है जितना हम अपने प्लेज में दिखाते हैं। मैं अब यकीन जानिए, हमारे यहाँ वो सारे लोग जो औरत की आज़ादी का दावा करते नहीं थकते हैं और जिस जिस तरीके से औरत के जहन की वो तजलील करते हैं अब प्लेज में, उनकी आप गुफ्तगू सुने तो आपको लगेगा कि वुमेन एम्पावरमेंट के सबसे बड़े बिल्कुल दाई ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल मगर सही कह रहे जब अपने प्लेस की जब बात करते हैं तो औरत की जितनी तजलील करते हैं, जितनी इंसल्ट करते हैं, मैं तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता जिस जिस रूप में बेशतर ख़वातीन को हमारे दिखाया जाता है। क्या हमारी औरत जो है, या तारीख़ इंसानी में औरत जो है वो सिर्फ कनसुइयाँ लेने के लिए और सिर्फ रिश्ते तोड़ने के लिए, या एक कमरे से दूसरे कमरे तक चिक से या दरवाजे से लगकर सिर्फ बुराइयां करने के लिए या साजिशें करने के लिए रह गई है? हैं। अच्छी क्या औरत को अभी तो आप बहुत ही दुखी दिखाते हैं ना, अच्छी औरत बहुत जी दुखी है और सिर्फ जी खुश तो वो है जो ईवल है, बस दैट्स इट। जी हाँ, जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। तो ये भी इसके अंदर आप शामिल कर लीजिए, ये जो जी जी इंसल्ट है औरत की। जी। हम देखें ना, हम तो जो 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 फिल्म मेकर्स हैं पूरी दुनिया में, जो ड्रामा मेकर्स हैं, चूंकि निस्बतन इनका ताल्लुक जो है वो लिटरेचर से होता है, जी। ह्यूमन साइकी से होता है, इंसानी फिलॉसफी से होता है, तारीख से होता है। तो इनकी तो जंग ही सारी जिंदगी ये रही है कि औरत जो है वो जिस्म नहीं है सिर्फ, औरत जिस्म से कहीं
بڑھ کر ہے. اور عورت جو ہے وہ ایک برین ہے, وہ ایک ذہن ہے, وہ ایک پورے گھر کی ایک سوسائٹی کی تشکیل کرتی ہے, اور گھر کی بھی تشکیل کرتی ہے, تو صرف ماں کی حیثیت سے نہیں کرتی ہے. ہم تو اس کے لیے جنگ لڑتے ہیں, اور جنگ لڑنی چاہیے. بہرحال یہ تو ایک بات ہوگی. دوسرے فرق جو ہے, دیکھیے میں بیچ میں 4-5 سال تھوڑا سا کم لکھا, اور اب دوبارہ یعنی کہ لکھنے کی طرف میں آیا ہوں, اور ہو سکتا ہے پتہ نہیں کوئی میری بات مانے نہ مانے. اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ اپنے حصے کی جنگ جو ہے وہ لڑنی چاہیے. لیکن جو دقت ہے وہ یہی آتی ہے کہ اب جس سے بھی ہم بات کریں, چونکہ پورا نعمان بھائی اور عرفان صاحب اس پہ مزید روشنی ڈالیں گے, پورا ایک سٹرکچر جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے. دیکھیے آئسولیشن میں نہ رفی پیدا ہوتا ہے, آئسولیشن میں نہ مارٹن اسکورسیسی پیدا ہوتا ہے, نہ ماریو پوزو, اور نہ آپ کو کپولا جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. ارد گرد آپ کے پوری ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے. ہم خیال ذہن مل کر کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ بناتے ہیں. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جس سے آپ بات کرو وہ کہتا ہے کہ جناب آپ مجھے نند, بھاوت, چیخ اور اس قسم کی کوئی چیز بنا دیجئے. اچھا, اب آپ کہتے ہیں کہ میں اس میں سے رستہ بنانا چاہتا ہوں, تو کہتا ہے کہ آپ سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں, بیکاز یہ میرے پاس تو یہی چلے گا اور یہی بکے گا. تو اس کے لیے لیکن یہ ہے کہ ہمیں مستقل ہٹ کرتے رہنا چاہیے. ہٹ سے مراد یہ ہے نوک کرتے رہنا چاہیے, تاکہ رستہ جو ہے وہ نکلے. تو تھوڑی ضرورت ہم سب کو دکھانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہی ہم 3-4 سال پہلے بھی کر رہے تھے. اب اپنے اس کا نام لینا اچھا نہیں ہے, مگر نعمان بھائی اور عرفان میرے, ہم سب اکٹھے ہم نے کام کیا. ہم نے ملنگی بنایا, ہم نے میں بنایا, ایک تمنا الحاصل جو تھا وہ ایک نفسیاتی ایشو کے اوپر تھا. اور ہمیشہ یہاں سے ایک بات کہوں گا, ہمارے اس میں بھی اور اس کے علاوہ بھی جن لوگوں نے اس سبجیکٹس پہ کام کیا ان کی ریٹنگ بھی آئی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں وسیع شاہ. میں آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی. عرفان صاحب, جیسے آپ ایک بحیثیت ڈائریکٹر, پروڈیوسر, پہلے تو بجٹ اتنا نہیں ہوتا تھا. اتنا اچھا بجٹ ہونے کے باوجود اتنی فیسیلیٹیز اور اتنی ان چیزوں کے ایک کہتے ہیں سہولیات بڑھ جانے سے, جس میں آپ کے گیجٹس ہیں, کیمراز ہیں, آپ کے بجٹ ہیں, اب پھر ایسے ڈرامے کیوں بنتے ہیں کہ جن میں ایک بالکل ہی لمیٹڈ ایک پلاٹ کو کر دیا گیا ہے؟ بالکل میں آپ کی اس بات پہ بھی آتا ہوں. پہلے جیسے نعمان صاحب براڈ کاسٹر کی بات کر رہے تھے, میرا کچھ فوٹو اس طرح کا رہا ہے کہ میں ایز اے پروڈیوسر بھی میں نے کام کیا ہے, اور میں نے براڈ کاسٹر کے لیے ڈرامہ پرچیز بھی کیا ہے اور ڈرامہ بنایا بھی ہے. ٹیبل کے دونوں سائڈ پہ میں نے جو ہے وہ کسی حد تک کام کیا ہے. تو میں یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ ابھی ایک جگہ پہ میں اور نعمان صاحب اکٹھے تھے, تو ہم بات کر رہے تھے ہیومن بیہیویئرس کے حوالے سے. تو ہمارے پاس ہی امان اللہ صاحب, اللہ انہیں بخشے, وہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ اپنا کوئی کھانا شانا کھا رہے تھے. تو انہوں نے وہ کہا کہ عرفان صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں, ایکچولی اٹس آل اکنامکس. نعمان آپ کو یاد ہوگا. تو وہ بالکل ہاں, تو وہ اتنا اہم فیکٹر ہے کہ اٹس آل ایکچولی اکنامکس. اب براڈ کاسٹر نے ایک پورا ایک انفراسٹرکچر بنایا, سیٹ اپ بنایا. وہ کس لیے بنایا کہ صرف کا ڈبہ, فار انسٹنس صرف یا کوئی ہاؤس ہولڈ یوٹیلیٹیز یا کوئی ایسی چیز, اس کا ڈبہ جو ہے وہ بیسکلی آپ کو بہت بیسک بات بتا رہا ہوں, وہ اچھا بک جائے. وہ کیسے بکے گا؟ وہ اس وقت بکے گا جب کوئی عورت وہ ڈرامہ دیکھنے کے لیے وہ ٹی وی کا چینل, وہ والا چینل آن کرے گی. اب مجھے یہ کہا جائے گا کہ یار آپ نے وسیع سے ایسا ڈرامہ لکھوانا ہے جو عورت کے, اور عورت کون سی, وہ جو ہم جب کیٹیگرائز کرتے ہیں تو وہ ایک ہم اس پہ کیٹیگری کرتے ہیں کہ بی کلاس ہاؤس وائف جو ہے, جو صرف ہاؤس وائف ہے, جس نے جو ہے وہ بچوں کو صرف گھر سے بھیجنا ہے اسکول کے لیے, میاں کو جو ہے وہ دفتر کے لیے بھیجنا ہے, اس کے بعد اس نے انتظار کرنا ہے کہ واپس آ جائیں اور بات ختم ہو جائے وہاں پہ, اور ساتھ وہ اس ٹائم پہ اس دوران اس نے جو ہے ڈرامے دیکھ لینے ہیں اس میں. تو اس کیٹیگری کے لیے جو ہے وہ, اگر میں براڈ کاسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے میں بتاؤں, اس میں یہ جسٹیفائی نہیں کر رہا لیکن ایک ویورز کے لیے ایک چیز ایکسپلین کر رہا ہوں. تو وہ والا ڈرامہ بنے گا جس میں صرف کا ڈبہ یا کوئی تیل کا ڈبہ یا کوئی اس قسم کی چیز یا کوئی کاسمیٹکس کی چیز جو ہے, وہ جو اشتہار دینے والا بندہ ہے وہ اچھی طرح سے اور اچھے پیسوں پہ براڈ کاسٹر کو وہ اشتہار دے پائے, اور براڈ کاسٹر کو اس کے زیادہ پیسے ملیں. اس کے لیے وہ مجھے کہے گا کہ بھائی تو نے ایسا ڈرامہ بنوانا ہے وسیع شاہ سے, ایسا لکھوانا ہے جس پہ عورت جو ہے نا وہ اس سے آگے پیچھے نہ ہو اس میں, اور اس میں پھر کہیں گے کہ اس میں نعمان اعجاز کو ہائر کرو, اور اس سے ایسا کوئی ایکٹر کراؤ کہ یا تو خاتون بہت بے بس لگے, یا پھر ایک تو ویسے بے بس لگے, یا پھر نعمان کی پرسنالٹی کے حساب سے ویسے بے بس لگے. تو وہ عورت کے گرد جو ہے ساری اکانومی جو ہے ہمارے براڈ کاسٹر کی گھوم رہی ہوتی ہے.
تو اس لیے وہ پھنسا ہوتا ہے اس چیز کے اوپر. مطلب اگر میں کوئی چینل اونر کے لیے کام کر رہا ہوں تو میں پنچ کروں گا, میں ہانٹ کروں گا, میں لڑوں گا وسیع کے ساتھ یا ایز اے پروڈیوسر نعمان کے ساتھ کہ بھائی مجھے ایسی چیز لے کے آئیں جس پہ عورت جو ہے وہ اس کے 2 آنسو نکلیں ذرا, اس میں وہ تھپڑ سے ہے یا وہ اینڈ آف دا ڈے اٹس آل اکنامکس. تو میرا خیال ہے وسیع آپ ایگری کریں گے, آپ تو بہت بھگتتے رہے ہیں یہ چیزیں, میرے ساتھ بھی جھگڑے ہوتے رہے اس بات پہ کہ کیا لکھنا ہے, کیسے لکھنا ہے اس میں. میں اس سے بالکل ایگری. دیکھیے جو زندگی کی حقیقتیں ہیں اس سے کوئی بھی یعنی کہ آپ گراؤنڈ ریئلٹی سے باہر جا کے تو بات نہیں کر سکتے. میں نے اسی لیے صرف اپنا موقع یہ بیان کیا کہ ہمیں لڑتے رہنا چاہیے, ہمیں اپنے حصے کی آواز جو ہے وہ بلند کرنے, اور پھر اس میں سے رستہ جو ہے وہ نکلتا ہے. اب اگین پھر مثلا میں اگر جیسے چلیں میں اگر اپنے ساتھ بات کروں مثلا ظفر معراج یا فصیح, ظفر معراج اور فصیح یہ وہ 2 ایسے لوگ دوست ہیں ہمارے جو پیرلل ہم سب مختلف سبجیکٹس پہ کام کر رہے تھے اب سے 4 سال 5 سال پہلے بھی, اور یعنی کہ خالصتاً جو اس قسم کے ڈرامے تھے وہ نہیں لکھتے تھے. اچھا یہاں میں ایک چیز میں صرف ایک جملہ کہہ دوں کہ میں ان پلیز کے بھی خلاف نہیں ہوں, میں تو بنیادی طور پہ جو آزادی حق کے رائے ہے اس کے حق میں ہوں. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ آپ جو چاہیے دکھائیے, مگر جس طرح کے سبجیکٹس جن کی ہم بات کر رہے ہیں ان کے لیے رستہ بند نہ کریں. میرا صرف یہ کہنا ہے. وہ اگر چلتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے. بات بالکل وہی ہے کہ جو آپ آس پاس دیکھتے ہیں کسی حد تک تو یہ چیز ایک فیکٹ ہے کہ جیسے یہ پچھلے دنوں بھی ایک ریسرچ آئی تھی کہ صرف 6000 عورتیں پاکستان میں ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے مر جاتی ہیں. یہ تو ہر ایک الگ ٹاپک ہے, ہم اس کو بیچ میں نہیں لے کر آتے, مگر یہ ایسا ہے. میں نعمان صاحب سے یہ ضرور پوچھوں گی کہ نعمان صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرا سائیں سے لے کے 2 ٹکے کی عورت تک کا سفر یہ آپ کے لیے کیسا رہا ہے؟ شکر الحمدللہ میں 2 ٹکے کی عورت کا حصہ نہیں تھا. سب سے پہلے تو میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں, اور نہ ہی میں نے کبھی عورت کو 2 ٹکے کا سمجھا ہے. میرے نزدیک تو یہ جملہ ہی غلط ہے, اور یہ جملہ تو آن ایئر ویسے بھی نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن وہی والی بات ہے نا جیسے عرفان نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے, ایکچولی سارے ڈائنامکس چینج ہو گیا ہوا ہے. ہم نے بزنس کے چکر میں نا ہم اپنے مورل ایتھکس سے بالکل باہر نکل گئے. سارے ڈرامے کا جو جغرافیہ ہے وہی ہم نے بدل دیا ہے. ہمارے سامنے اب فوکس ہی فائنینشیل ایسپیکٹ رہ گیا ہوا ہے اور کچھ نہیں, کیونکہ ٹھیک ہے اخراجات بڑھ گئے. ہم نے والیوم کو گروتھ کا نام دیا ہے جو کہ بالکل غلط ہے. والیوم اور گروتھ میں بڑا فرق ہوتا ہے. جب ڈرامہ پہلے بنتا تھا تو ایک 1 لائن اپروو ہوتی تھی, پھر پروڈیوسر اور ڈائریکٹر اور رائٹر اکٹھے بیٹھتے تھے اور ڈرامے کی ایپیسوڈز لکھی جاتی تھی, پھر کاسٹنگ ہوتی تھی. اب تو ساری چیزیں ڈیموگرافکس ہی چینج ہو گئے نا. تو چینل آپ کو ایک اسکرپٹ پکڑاتا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے یہ بنا لاؤ, بس یہ بنا لاؤ, اور یہ لوگ ہیں تمہارے پاس اور ان کو لے کے بنا لاؤ. سب ایتھکس سے تو نکل گئے. یہ تو بالکل ہی غلط ہو گیا. اور اگر آپ نے یہ ایک بیسک وجہ ہے جس کی وجہ سے ڈرامے کی گروتھ رک گئی. ٹھیک ہے بنتے ہیں ڈرامے, سال میں آپ یہ دیکھ لیجئے شاید 1 یا 2 ڈرامے ہوں گے, and they always stand out, جو کہ ہٹ کے ہوتے ہیں, وہ always stand out. فیمیل اورینٹڈ ڈرامہ ہی بن رہا ہے. یہ نہیں کہ میں میل ہوں تو یہ بات کر رہا ہوں, میں نے میل اورینٹڈ ڈرامے جتنے بھی کیے ہیں, چاہے وہ میرا سائیں ہے, چاہے وہ ملنگی ہے, چاہے وہ سنگ مرمر ہے, they all went very well. ٹھیک ہے نا, وہ اس سے کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. لیکن ہم نے ڈرامے کی گروتھ کو روک دیا. گروتھ تب ہوتی ہے جب آپ مختلف ایونیوز پہ کام کرتے ہیں, جب آپ مختلف سوشل ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں, وہ ہوتی ہے گروتھ. یہ گروتھ نہیں ہوئی ڈرامے کی. والیوم ضرور بڑھ گئی, لیکن وہ کیا ہوا کہ اب محتاج ہو گیا, رائٹر بھی محتاج ہو گیا, ڈائریکٹر بھی محتاج ہو گیا, ان دی اینڈ آف دا ڈے براڈ کاسٹر کا. اب ایک آدمی جس نے 24 سے 25 ڈرامہ دینے ہیں ایک چینل کو جو کہ ان کا کانٹینٹ ہے دین, اب آپ مجھے بتائیں وہ کتنے آئیڈیاز نکال سکتا ہے. ہیومن نیچر کی آپ نے ایک ہی سٹوری کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے, وہ ایک ہی کہانی جو ہے, اس میں ماں کو نیگیٹو کر دو تو اس میں نند کو نیگیٹو کر دو, اس نے رشتے ہی برباد کر دیے نا. ٹھیک ہے نا, سارے رشتے نیگیٹو. عورت کو اس نے ویلن دکھا دیا بیسیکلی. مرد مظلوم ہو گیا, عورت نیگیٹو ہوگی. یہ ہو گیا. یہ بیسیکلی آپ جتنے بھی ڈرامے اٹھا کے دیکھیں گے آپ کو عورت ہی نیگیٹو ملے گی. بہت کم ڈرامہ ہوگا جس میں کوئی مرد ایسی کوئی.
اور پھر جو رشتے ہیں ان کے تقدس کا تو بیڑا ہی غرق کر دیا. بالکل, یہ تو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ رشتے کے تقدس کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, عورتیں دیکھ رہی ہیں, آپ کو کمرشل مل رہا ہے, آپ کو پیسے آ رہے ہیں, آپ بھول جائیں کہ اس کا کیا اثر سوسائٹی پہ پڑ رہا ہے, آنے والی نسلوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. ہمارا ڈرامہ انٹرنیشنل, کیونکہ کسی نے ان سے سوال تو نہیں کرنا کہ جتنے لوگ وسیع شاہ کی شکل سے آشنا ہوں گے وہی وسیع سے پوچھیں گے کہ وسیع صاحب کیسا لکھ رہے ہیں, یہ آپ کا ڈرامہ کیسا آن ایئر جا رہا ہے. ہر ڈرامے میں وہ اس کے ساتھ پھنسی ہے, وہ چھوٹے بھائی کو پسند تھی, بڑا بھائی لے گیا تو اب وہ بڑے بھائی سے طلاق لے کے چھوٹے کے, یہ کیا بکواس چل رہی ہے. فرینکلی ہم نے عورت کے تقدس کا بیڑا ہی غرق کر دیا. چھوڑ دیجیے وائلنس, وائلنس ایک سیپریٹ چیز ہے, لیکن یہ وائلنس سے زیادہ ہے. میں جب باہر جاتا ہوں تو مجھ سے مختلف کمیونٹی کے لوگ, مختلف ملکوں کے لوگ یہ پوچھتے ہیں کیا آپ کے ملک میں عورت کی عزت نہیں ہے؟ اب میں ان کو کیا بیٹھ کے جواب دوں کہ ہمارے ملک میں کتنی عورت کی عزت ہے اور کتنی نہیں ہے. لیکن ہمارے ڈرامے, آپ کے ملک کا جو ڈرامہ ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں بتاتا ہے کہ ہمارا کلچر کیسا ہے. جب پی ٹی وی کا دور تھا, آپ کے کلچر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں, وہ باہر کے لوگ تو وہ آپ سے نیچرلی یہی سوال کریں گے کہ نعمان صاحب آپ کے تو لگتا ہے ملک میں عورت کا بالکل ہی کوئی حال ہی نہیں ہے. جی ناظرین, موضوع یہ تو ابھی جاری رہے گا مگر ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے نعمان سے ہم بات کر رہے تھے ڈراموں کے حوالے سے. جی نعمان صاحب. ہمارے پاس اور کوئی دوسرا چینل نہیں تھا. میرے دونوں بھائی ایگری کریں گے, چاروں صوبوں سے ڈرامہ, چاروں صوبوں کے کلچر. میں تو اسی طرح ایجوکیٹ ہوا ہوں, میں ڈرامہ دیکھ کے ایجوکیٹ ہوا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں کیا ہوتا ہے, بلوچستان میں کیا ہوتا ہے, سندھ میں کیا ہوتا ہے, پنجاب میں کیا ہوتا ہے, وہاں کی روایت کیا ہے, وہاں کی فوک سٹوریز کیا ہیں, وہاں کی داستانیں کیا ہیں, وہاں کی تہذیب کیا ہے. یہ سارے ہم ڈراموں سے ایجوکیٹ ہوتے ہیں. مجھے بتائیے آج کون سا ایسا ڈرامہ چل رہا ہے جس سے آپ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں؟ اور ایک بھرمار ہے ڈراموں کی, ایک بھرمار ہے. There is no message, there is nothing happening. I mean, this is what I personally feel. So unfortunate ہے, یہ بہت unfortunate ہے, اور یہ سوچنے کا مقام ہے. لیکن وہی والی بات ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ سوچنا کیا ہے, in the end of the day we want to make money out of it. The business, it's a business. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نعمان, ہم آپ سے بالکل 100% متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ ڈراموں کا کلچر ایک ایسا ہی چلا گیا ہے. میں یہ اصغر صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ مجھے یہ بتائیں کہ جتنے یہ ایسی پروڈکشنز وغیرہ جب آتی ہیں, جیسے کسی زمانے میں فاطمہ ثریا بجیا تھیں, انور مقصود تھے, حسینہ معین, ان کے ڈرامے عوام کس قدر پذیرائی ان کو ملی, اور ان کے ایک ڈراموں کی لمبی فہرست ہے کہ آپ بالکل ایک سارے کام چھوڑ کے اس وقت 8 بجے ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے تھے. ایک پرائم ٹائم ہوتا تھا, فیملی ٹائم ہوتا تھا, ہم دیکھتے ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ڈائریکشن کو یا ان چیزوں کو یا ڈائریکٹر کو آگے کچھ کرنا چاہیے, کوئی ذرا تھوڑا فردر سٹینڈ لینا چاہیے؟ اب ایکچولی پیس بھی بہت چینج ہو گئی ہے. جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت ایک صرف ہمارے پاس چینل تھا, اس پہ بھی صرف شام کے وقت یہ سارا کچھ ہوتا تھا. اب تو ایک کوئی 10 چینلز ہیں جو انٹرٹینمنٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. میرا خیال ہے ایک کوارٹر میں کوئی 300 ڈرامہ چاہیے ہوتا ہے ان کا پیٹ بھرنے کے لیے. اور ہمارے ہاتھ میں جب سے ریموٹ آیا ہے نا, تو ہمارا مزاج بھی ریموٹ کی طرح تیز ہو گیا ہے. اب ذرا سی چیز پہ, ذرا سی بات پہ اب تو مذاق اڑایا جاتا ہے کہ فاطمہ ثریا بجیا کا ڈرامہ وہ جب ایک ہوتا تھا کہ اس نے ٹرن کیا ہے اور اس کے بعد اس نے 10 سیکنڈ کا پاز لیا ہے اور اس کے بعد وہ جملہ تھرو کیا ہے. تو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی جو نعمان کا ابھی ڈرامہ جو رقیب سے چل رہا ہے, اس میں یہ جو ان کہی باتیں ہیں, جو باڈی لینگویج ہے, وہ سارا کچھ جو ہے وہ اس میں بڑے عرصے بعد ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ بھئی آپ خاموش ہیں اور اس میں بہت کچھ کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے بعد تو ہمارا ڈرامہ جو ہے وہ اسی حد تک رہ گیا کہ یار آپ نے ایک ڈرائنگ روم میں کے ایک کمرے سے نکلنا ہے اور دوسرے کمرے میں جانا ہے, تیسرے کمرے میں جانا ہے. اگین کمرشلزم, اکانومی, اس نے ہمیں جو ہے بہت خراب کیا. اس کی وجہ سے اب اس طرح سے جیسا ابھی بتا رہے تھے نعمان صاحب کہ جی رائٹر بیٹھتا تھا, ڈائریکٹر بیٹھتا تھا, آرٹسٹ بیٹھتے تھے, میوزک ڈائریکٹر ساتھ بیٹھتا تھا, میوزک کمپوز ہو رہا تھا, میوزک الگ بنتا تھا ہر موڈ کے حساب سے, ہر سین کا وسیع آپ کو یاد ہوگا, ہر سین کا الگ میوزک کریٹ ہوتا تھا.
پورا ایک بیک گراؤنڈ, پورے سیریل کا ایک بیک گراؤنڈ بنتا تھا اس میں. لیکن اب تو گیجٹس بہت تیز ہو گئے, ایسا ہی ہے وسیع صاحب؟ بالکل ایسے ہی. کچھ اس میں ایڈیشن کریں گے آپ, کیونکہ ابھی بھی لکھ رہے ہیں آپ نے کافی عرصہ بعد. جی جی میں جو آپ نے بات کی نا, اور نعمان بھائی جو بات کر رہے تھے, میں اس طرف میں نے کہا یار یہ زیادہ وہ نہ کہیں کہ اچھا بھائی کو بھاشن دینے لگے ہیں, تو لیکن اب نعمان بھائی نے چھیڑ دی یہ بات. دیکھیں, اور میں آپ کو امپیکٹ کی بات, اگین امپیکٹ اس کے ساتھ کہ جو آزادی حق رائے ہے, میں کہتا ہوں آپ یار جو مرضی دکھائیں, اگین آپ کا جو دل کرتا ہے, جو بھی ایک یعنی کہ رات 10 بجے سے پہلے کا یعنی کہ ایڈلٹ کا جو بھی ایک میچور سمجھدار لوگوں کا جو آپ دکھانا چاہتے ہیں آپ انہیں دکھائیں. مگر جب آپ نے اس طرح کے سبجیکٹ ہٹائے, میں آپ کو بتاؤں, مثلا مجھے بانو آپا کا ایک پلے ہے رات گئے, نعمان بھائی کو شاید اگر یاد ہو. نعمان بھائی کا اپنا کریئر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے دشت جیسے ایک شاندار ڈرامے سے. اگر آپ وہ دیکھیں, اس کا امپیکٹ دیکھیں, ابھی تک چھاور سے ناموس ایک پلے تھا, وہ بنا تھا, اور دیگر چیز ان کا جو امپیکٹ تھا. بس میں آپ کو بتاؤں چھوٹی سی بات, آج یعنی کہ 25 برس ہو گئے مجھے لکھتے ہوئے, ٹھیک ہے, اور شاعری کرتے ہوئے, ڈرامہ اپنے شوز کرتے ہوئے. میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں. رات گئے غالباً ایک پلے تھا بانو آپا کا, اس کا تھیم کیا تھا؟ اس کا تھیم یہ تھا, شاید نعمان بھائی اور عرفان کو یاد ہو, اس کا تھیم یہ تھا کہ آپ ایک آدمی ہے جس کے پاس ایک صلاحیت آ جاتی ہے تالا کھولنے کی, اور اس کے بعد وہ جہاں مجھے اس کا جتنی یاد آ رہی ہے کہانی, اس کے بعد وہ جاتا ہے اور ایک اس صلاحیت کو وہ مس یوز کرتا ہے. میں ان شارٹ آپ کو بتا رہا ہوں, وہ مس یوز کرتا ہے. پھر ایک بہت بڑے مجمع میں جب اسے اس صلاحیت کے اظہار کا موقع ملتا ہے تو وہ تالا نہیں کھلتا ہے, اور وہ بہت بری طریقے سے ناکامی کا اور رسوائی کا شکار ہوتا ہے. میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا, تمام زندگی اس ڈرامے نے مجھے جتنا بھی بہت ساری غلطیاں کرنے سے زندگی میں روکے رکھا, اور مجھے لگا کہ جو صلاحیت مجھے دی گئی ہے, اگر میں اس کو مس یوز کروں گا یا اس کا پراپر استعمال نہیں کروں گا خلق خدا کی خیر کے لیے, لوگوں کی بھلائی کے لیے, تو یہ صلاحیت مجھ سے چھین لی جائے گی. میں آپ کو ایسے دسیوں ڈرامے اس زمانے کے بتا سکتا ہوں جن کا امپیکٹ ہے میری زندگی پہ, جنہوں نے ہماری گرومنگ کی ہے, جنہوں نے ہماری کردار سازی کی ہے. تو وہی بات ہے کہ یہ اس زمانے میں دکھایا گیا. آج آپ کیا دکھا رہے ہیں؟ آج آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ آپ کنسوئیاں لیجئے. آج آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ رشتہ جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے, صرف ہوس اور جسم جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور آپ مجھ سے اگر آپ یہ کہنے کی کوشش کرے گا کوئی کہ کیا ایسا ہوتا نہیں ہے, تو میں جاہل آدمی نہیں ہوں, مجھے پتا ہے کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے. یعنی کہ اس پورے پاکستان میں شاید کچھ کیسز ایسے ہوتے ہوں گے جن میں کوئی بھائی جو ہے وہ بہن کے ساتھ کوئی بری نظر رکھتا ہے, کوئی ایسا درندہ, کوئی ایسا شیطان جو ہے وہ پیدا ہوتے ہوں گے. مگر ان کو آپ ان 22 کروڑ پہ مسلط کر کے, اور جن کو نہیں بھی پتا ان کو آپ آزادی حق رائے کے اس پر کس طریقے سے آپ اس کو گلیمرائز کر کے دکھا سکتے ہیں, یا اس کی بہتات اسی کثرت سے دکھائیے نا. یہ آپ دیکھیے اس کے اوپر ویسٹ پہ تو اتنا کام ہوا ہے, ایک آدمی خودکشی کرتا ہے, ایک آدمی کا مرڈر ہوتا ہے, اس کو ہم چلا کے لوگوں کو پاگل کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں تو ریسرچ کا شعبہ نہیں ہے, ویسٹ پہ اس کے اوپر فلمیں بنی ہیں کہ لوگ باقاعدہ سائیکو ہو گئے لوگ, اور اس کے بعد پھر لوگوں نے یعنی کہ باقاعدہ لوگوں کے مرڈرز کیے, چونکہ ان کی پوری ذہنی ساخت جو ہے وہ آپ نے برباد کر دی تھی. آپ اگر آج ریسرچ کریں تو ہم ایک نارمل سوسائٹی نہیں ہیں, ہم نارمل بیہیو نہیں کرتے ہیں, اور ہم ایک بونوں کی سوسائٹی میں تبدیل ہو گئے ہیں, اور بونوں سے آپ یہی کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے. بالکل. سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آزادی حق رائے دہی, وسیع مجھے کریڈٹ کیجئے گا, نعمان بھائی آپ بھی کریڈٹ کیجئے گا, یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہم پہ امپوز کی گئی ہے. ایکچولی فریڈم کمز ود رسپانسبلٹی. یہ ہم اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ جو جس لیول کا سوچ رکھتا ہے, جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کا, اور وہ کہتا ہے کہ جی آزادی حق رائے دہی. ہم اپنے پیرنٹس کے سامنے ہر بات تو نہیں کر سکتے. جو بات ہم اپنی بہن سے کرتے ہیں وہ اپنی بیگم کے ساتھ نہیں کرتے, جو بات ہم اپنے والدہ کے ساتھ کرتے ہیں وہ اپنے والد کے ساتھ نہیں کرتے. تو یہ آزادی حق رائے دہی جو اپنے دوست کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ نہیں کرتے. یہ آزادی حق رائے دہی میں کیوں اتنی کنفیوژن ہے, یہ کیوں ہم اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں, اور کیوں ہم اس کو ویسے کسی کو کہیں کہ یار میرے حق میں گواہی دے دو, وہ کہے گا نہیں یار دیکھو مسئلہ ایسا ہے کہ یہ میں اس بارے میں نہیں بول سکتا, حالانکہ اس کو پتا ہو کہ ایک بندے کے ساتھ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن جب ہم اپنی باری آتی ہے تو ہمیں ایک دم فریڈم آف سپیچ کا ایک خیال آ جاتا ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ڈرامے پہ بھی آئے اور ہر جگہ پہ اس کا جو ہے امپیکٹ آئے. نعمان آپ اس بارے میں کیا کہو گے؟ یہ فریڈم آف سپیچ, مجھے تو یہ اٹ سیلف ایک ڈرامہ لگتا ہے
کہ یار لوگوں کو آپس میں لڑانے کے لیے جو ہے یہ کیا گیا ہے. فریڈم آف اسپیچ کو اتنا ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, اتنا گلیمرائز کیا ہے کہ وہ بہت ضروری ہے فریڈم آف اسپیچ. اور نہیں بھائی, نہیں ضروری. I don't think so کہ ہمارے پاس فریڈم آف اسپیچ ہے. یہ میں بالکل اگری کرتا ہوں, یہ ایک ڈرامہ ہے. جی یہ ڈرامہ ہے. ہاں we are not allowed. ہم میں سے کوئی بھی اپنے من کی بات باآواز بلند نہیں کر سکتا. آپ کر کے دیکھ لیجیے, اس کے بعد جو حشر ہوگا آپ کا, وہ آپ اس کے ذمہ دار. یہ صرف وہی باتیں ہیں کہ جو ڈراموں میں آپ کسی حد تک کر سکتے ہیں, آپ ویسے آپ سارکیسٹک طریقے سے مذاق تک نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. ہمارے میڈیا نے اتنا آڈینس کو تنگ نظر کر دیا ہے کہ ہم کسی کا مذاق تک برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے میں کامن سینس کی اتنی اس عوام میں کمی ہے کہ ہمیں یہ تمیز نہیں رہی کہ کون سی بات کہاں کرنی چاہیے. اوپر سے بھرمار ہو گئی سوشل میڈیا کی, اور اس نے سب کو رائٹ دے دیا کہ کوئی بھی کھڑا ہو کے کسی کو بھی جیسی چاہے گالی نکال لے, لیکن جس کو نکالے گا اس کی جرات نہیں ہونی چاہیے اس کو واپس بولنے کی, کیونکہ اگر وہ بول دے گا اور اگر وہ برا منا کے بول دے گا تو پھر اس کا جو حشر ہوگا وہ آپ. یہ بہت ساری مثالیں سوشل میڈیا پہ بھری ہوئی ہیں کہ آپ ایون کسی جگہ کوئی جیسے سیلیبریٹیز کہیں جگہ کوئی انٹرویو دیتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں, یا ایون اپنی فیملی کے ساتھ بھی کوئی ٹائم اگر کلپ کوئی شیئر ہو جاتا ہے تو اس کا ایک طوفان, اور اتنی اس میں ہر بندہ اپنے آپ کو ایسے وہ پوز کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے جیسے ہمارے سے زیادہ انٹلیکچوئل کوئی نہیں, اور ایک ان کی پرائیویٹ لائف کو, ان چیزوں کو بہت بری طرح کرٹیسائز کیا جاتا ہے. یہ تو فیکٹ ہے. یہی ہماری چیز ڈراموں میں آتی ہے. میں نعمان صاحب آپ سے یہ بات ضرور پوچھوں گی کہ یہ اتنا زیادہ مطلب جب یہ ایک ہی کاسٹ چلتی ہے بہت سارے ڈراموں میں, ایون بعض اوقات سیٹس کی لوکیشن بھی میں نے دیکھی ہے کہ وہ بھی ARY اور جیو پہ آلموسٹ سیم چل رہی ہوتی ہے, وہ اتنا بعض اوقات دیکھنے والا ایک وہ اس میں کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ ہم کون سا ڈرامہ دیکھ رہے تھے, کیا یہ اس کا یہ نام تھا, یہ وہ تھا, یہ وہ تھا. کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تھوڑی کاسٹ کی ایک تھوڑی رکھا جائے کہ اگر اس میں ان کے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی اور ہے تو کوئی نیکسٹ ڈرامے میں ڈیفرنٹ کر دی جائیں؟ تو یہ بھی ایک بہت عجیب سا ایک آج کل چل رہا ہے کہ لوگوں کو نہیں سمجھ آتی کہ جی بالکل سیم کاسٹ کی کاسٹ ڈیفرنٹ چینلز پہ چل رہی ہیں. بس وہ میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں, بس وہ گروپ بن گئے ہوئے ہیں, ہر آدمی نے اپنا ایک کمفرٹ لیول کا گروپ بنا لیا ہے. جی وہی کراچی میں, کیونکہ اب موسٹلی ہب بن گیا ہے کراچی, سو ایوری تھنگ از شفٹڈ ٹو کراچی. پنجاب میں یا لاہور میں تو میرے خیال میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ شاید ہم لوگ کر رہے ہیں, ہماری کمپنی کری یا ایک آدھا یا ایک دو اور لوگ کر رہے ہوں گے, اس کے علاوہ تو از نو بڈی ورکنگ. اب کراچی میں کیونکہ وہ بھرمار ہے, اب وہی جو ایک جو کسی کی ریٹنگ والا کا ڈرامہ اوپر چلا گیا تو بس وہ اب جو ہے نا اس نے اپنے اگلے سارے ڈراموں میں انہی کو لے لیتا. اس نے کہا نہیں یہ فارمولا جو ہے نا جی یہ کامیاب ہو گیا, یہ اب انہی کو لے کے لپیٹتے رہو جتنا بھی. اور آڈینس جو ہے نا, خیر صد کے جاؤں آڈینس کے, جیسے سارے یہ ساری قوم آبے کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے. میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں, قوم بھی بالکل ویسی ہے الحمدللہ, پہچان لیتی ہے ہماری قوم, اور یہ کہہ دیتی ہے. رقیب سے میں انہوں نے کہا کہ یہ تو گھر جو تھا رنگریزہ میں بھی تھا, یہ تو فلاں جگہ بھی تھا, یہ تو پہچان لیتے ہیں لوگ. ہم اب پرابلم یہ ہے کہ وسائل کی کمی بھی ہے. ابھی آپ نے بجٹ کی بات کی تو ایک چلا گیا تھا بجٹ, یہ نہیں, یہ ابھی حالات جو پچھلے 2, 2.5, 3, 4 سال میں خراب ہوئے ہیں وہ واپس آ گیا ہے نیچے. وہ کوئی اچھا بجٹ نہیں رہا ہے, آرٹسٹوں کے بھی کٹ ڈاؤن ہو گئے ہیں, ڈائریکٹر کے بھی ہو گئے ہیں, رائٹر کے بھی ہو گئے ہیں, پروڈیوسر کے بھی ہو گئے ہیں, سب کے پیسے کٹ ڈاؤن ہو گئے. 30% ایک سلیش کر کے سب کو اڑا دیا گیا, گردنیں اڑا دی ہیں کیا نام ہے آپ کے براڈ کاسٹر نے, لیکن اس نے اپنے اشتہار کی قیمت شاید کم نہیں کی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک سارا پیرافرنیلیا ہے. یہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم امپروو ہوں گے یا ہمیں کوئی بہتری آئے گی. جس دور کا میں ایکٹر ہوں, خدا کی قسم, وسیع صاحب جب کمرے میں انٹر ہوتے تھے
تو एहतराम में डायरेक्टर के, प्रोड्यूसर के, सीनियर एक्टर के लोग खड़े हो जाते थे, किसी की जरूरत नहीं थी किसी के आगे बात करनी। एक उस्ताद का गाजर दर्जा मूली रखते की थे वो, तरह बिल्कुल। अब तो राइटर भी बेइज्जत होता फिर रहा है, मेरे जैसा सीनियर भी अपनी इज्जत बचाता फिर रहा है। अब तो सारे ये एक मच्छी मंडी बन गई है। ये मैं आपको एक फैक्चुअली बात बताऊं, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं बेहतर हुआ, सब झूठ बोलते हैं। ये सब आके पॉलिटिकली करेक्ट कन्वर्सेशंस करते हैं कि कहीं हम अगर किसी मेरी कोई अगर ये मैंने अभी पिछले दिनों फी स्ट्रक्चर के ऊपर एक बात की, पूरे पाकिस्तान में से कोई प्रोड्यूसर ने वो बात सेकंड नहीं की, यहाँ तक कि मेरे साथियों ने भी नहीं की सेकंड, कि कहीं कोई उसका स्नैपशॉट लेके उस चैनल को ना भेज दे या किसी चैनल को ना भेज दे। ये तो भूखा, ये अकेला भूखा मर जाए भाई, हम लोग क्यों भूखे मरे? यहाँ कोई नहीं साथ देता। यहाँ आपने ना अपने दामन को खुद ही बचा के निकलना है। आपकी अगर जुगाड़ फिट है तो आप उस जुगाड़ के ऊपर हरफ मत आने दीजिए, सरे खम करके आप अपने काम पे लगे रहिए। यहाँ पे कोई मॉरल एथिक्स कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, ये एक बस अल्लाह अकबर वाला काम है। नहीं, कुछ अरसे से नहीं थे, कब थे वो? हमारे पिछले दौर में थे, जब हम एज एन एक्टर आए थे। अब तो बस लगा हुआ है जिसका जहाँ फलूक लगा हुआ है वो लगा हुआ है, जो जिसकी में गुड है वो गुड है, जो किसी से अपने पसीने का तकाजा ना करे वो अच्छा आदमी, जो अपने पैसे मांग ले वो बुरा आदमी। सो यही चल रहा। जी नाजरीन, मौजू ये तो अभी जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।